अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज़ाद हूँ के सिलसिले की आज अगली नशिस्त है। आज हम बात करेंगे कमाना मेरा हक है। कमाना अगरचे जिम्मेदारी का काम है, लेकिन आज के दौर में कमाने के बारे में लोग इसलिए कॉन्शियस हैं कि जो कमाता है वो अपनी ज़ात के बारे में ज़्यादा इख्तियार रखता है और जो चाहे कर सकता है। यानी कमाना गोया आज़ादी के लिए लाइसेंस देता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला की खाला को तलाक हो गई। तलाक के बाद उन्होंने चाहा कि मैं अपने खजूर के दरख्तों के फल उतार लूं और दरख्त फरोख्त कर दूं। उन्होंने ये देखा कि मेरे इस अमल के रास्ते की रुकावट है। कुछ हजरात जो कह रहे हैं कि आप ये काम नहीं कर सकती जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिस्कस ना कर लें। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में गई कि अल्लाह के रसूल, मेरे पास खजूर के दरख्त हैं और मुझे तलाक हो गई। तलाक की इद्दत में मैं चाहती हूँ कि इन खजूर के दरख्तों को मैं किसी तरह से सेल कर दूँ, लेकिन पहले मैं उनके फल उतारना चाहती हूँ, उन्हें सेल करना चाहती हूँ। क्या मैं इद्दत के दौरान ये काम कर सकती हूँ? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दी और कहा कि हाँ, आप इनसे फ़ायदा उठा सकती हो और अल्लाह की राह में सदका भी कर सकती हो और इस माल को आप किसी काम कारोबार में भी लगा सकती हो। ये हमारा दीन है, जिस दीन में वो पाबंदियां नहीं हैं जो आज समझी जाती हैं। जब किसी औरत के लिए ऐसी मुशक्क़त की सूरत हाल है कि उसको घर से बाहर निकलने के बग़ैर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो ज़ाहिर है कि इद्दत में वो घर से बाहर निकल सकती है। लेकिन यहाँ जिस हवाले से मैं इस वाक़े को आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खाला को काम करने की आज़ादी दी, कमाने की आज़ादी दी। दरख्तों से फल उतरवाना आसान काम तो नहीं है, फिर उनको सेल करना, ज़ाहिर है हमारे यहाँ नॉर्मली ये काम मर्दों के समझे जाते हैं, लेकिन अगर कोई खातून करना चाहे तो इस रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। अगर हम खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा हज़रत उम्मे सलमा को देखना चाहें तो उन्होंने रसूलुल्लाह से सवाल किया था कि अल्लाह के रसूल, अगर मैं अपने बच्चों पर कुछ खर्च करूं तो मुझे उसका अजर मिलेगा, यानी वो मेरे लिए सदका होगा? तो आपने फरमाया कि हाँ, वो दिबागत का काम करती थी, यानी चमड़ा रंगने का। तो खुद आपके घर की खातून भी अपने लिए कमाई का एक जरिया बनाए हुए थी, इसलिए कि उनके 8 बच्चे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया, लेकिन अबू सलमा के जाने के बाद वो उन बच्चों को पालने के लिए काम करना चाहती थी, तो कमाई करने का उन्हें हक था। ये जिम्मेदारी उनके सर पर थी, उन्होंने इस जिम्मेदारी को खूब निभाया। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद की बीवी आपके पास आई, कहने लगी, मैं एक कारीगर औरत हूँ, मैं काम करना जानती हूँ और मैं जब कमाई करती हूँ तो मेरे पास काफ़ी माल आ जाता है। आपके पास मैं इसलिए आई हूँ कि आप मुझे ये बताइए, अगर मैं अपने शौहर पर खर्च करूँगी तो मुझे अजर मिलेगा? क्योंकि उनके शौहर के पास इतना माल नहीं था और वो खातून इतनी बाशऊर तो थी, जानती थी कि ये मेरा माल है
ہمارے یہاں کی عورت کی طرح نہیں تھی کہ وہ جاب کرے، بزنس کرے، تب بھی اس کا مال اس کا نہیں سمجھا جاتا، شوہر اس پر حق سمجھتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی بیوی کو اور جو خاتون ان کے ساتھ آئی تھیں، دونوں ہی کا نام زینب تھا، آپ نے ان سے کہا کہ اگر آپ لوگ اپنے شوہروں پر خرچ کرو گی تو دوہرا اجر ملے گا، ایک تو صدقہ کرنے کا اجر اور دوسرے قرابت داری کا اجر، یعنی رشتہ داری بھی تو ہے، رشتہ دار پر خرچ کرنا دوسرے لوگوں پر خرچ کرنے سے زیادہ اجر رکھتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اس قدر باشعور تھیں، اپنے بارے میں خوب سمجھتی تھیں، کیا چیز ہماری ملکیت میں ہے، اس پر ہمارا اختیار کیا ہے، اس کے بارے میں ڈیسیژن کرنے کا حق کس کا ہے۔ وہ پسے ہوئے طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین نہیں تھیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم اگر اس دور کے پسے ہوئے طبقے کی خواتین کو بھی دیکھیں تو ہم نے بریرہ کے بارے میں دیکھا تھا، غلام عورت تھی اور اس کی مرضی نہیں تھی کہ شوہر کے پاس جائے، لیکن اللہ کے رسول کے کہنے پر سوال کرتی ہے، آپ کا حکم ہے یا سفارش؟ حکم ہے تو مان لوں گی، سفارش ہے تو نہیں مانتی۔ تو بات یہ ہے کہ شعور دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حق عطا کیا جہانوں کے بادشاہ نے۔ اس شعور کے ساتھ عورت اپنی زندگی کا سفر اطمینان سے طے کر رہی تھی، اور اس شعور کے ساتھ اس کے لیے زندگی میں وہ مشکلات نہیں تھیں۔ ہم ان خواتین کو دیکھتے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کا کثیر وقت گزارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ایک بات بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک بار سیدہ عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کو وہ سرخ مسوڑوں والی قریشی عورت نہیں بھولتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ کے بارے میں مجھے کوئی نہ ستائے، خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، خدیجہ نے اس وقت مجھ پر مال لگایا جب میں مال والا نہیں تھا، خدیجہ کے بارے میں کوئی مجھے نہ ستائے۔ سیدہ خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہاں سے مال لگاتی تھیں؟ اس مال کے بارے میں ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ان کا جب پہلا نکاح ہوا، شوہر کا انتقال ہوا تو اس کا مال انہی کے حصے میں آیا، دوسرا نکاح ہوا، اتفاق سے اس شوہر کی بھی جلد ڈیتھ ہو گئی، ان کا مال بھی سیدہ خدیجہ کے حصے میں آیا، لیکن سیدہ خدیجہ نے اس مال کو محض کنزیوم کرنے کے لیے نہیں رکھ چھوڑا کہ اس مال سے نفع اٹھاتی رہیں، وقتی طور پر فائدہ اٹھاتی رہیں۔ سیدہ خدیجہ نے اس مال کو تجارت میں لگایا، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تجارتی مال دے کر سیدہ خدیجہ نے بھیجا تھا، اور اپنا غلام میسرہ ساتھ کیا تھا۔ مکہ کی مالدار ترین عورت تھیں، ہر کوئی ان سے نکاح کا خواہش مند تھا، اپنے مال کو اچھے طریقے سے بزنس میں لگانا جانتی تھیں، مال سے مال کمانا خوب سمجھتی تھیں۔ سیدہ خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو انہوں نے اپنے مال میں سے کثیر مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر لگایا۔ جب عورت مال کماتی ہے صدقہ کر سکتی ہے، جب عورت مال کماتی ہے اس مال میں سے کسی کو ہبہ کر سکتی ہے، وہ حق رکھتی ہے
اپنے مال پر، پھر جب اس کے پاس مال ہوتا ہے تو اس کا مال ورثے میں اس کے وارثوں تک بھی پہنچتا ہے۔ جب اس کے پاس مال ہوتا ہے تو اس مال سے وہ اپنی زندگی کے باقی معاملات چلانے کے لیے بھی مدد لے سکتی ہے۔ وہ چاہے تو رشتہ داروں کی مدد کرے، چاہے تو گھر والوں کی مدد کرے، چاہے تو اولاد پر کرے، لیکن اس کا مال ہے۔ اس کا مال جبری اس سے کوئی نہیں لے سکتا، نہ والد، نہ شوہر، نہ بیٹا۔ اپنی مرضی سے وہ دینا چاہے تو اس کا اپنا حق ہے۔ وہ اپنا حق جس طرح سے بھی کسی کو دینا چاہے، اپنے لیے وہ جائیداد خرید سکتی ہے، وہ اپنی جائیداد کو بیچ سکتی ہے۔ اس کے لیے کوئی گارڈین اسے شیلٹر نہیں دے گا۔ یعنی یہ بات نہیں کہ اگر گارڈین پرمیشن نہ دے تو وہ اپنی کوئی چیز سیل نہیں کر سکتی، اپنے لیے کچھ خرید نہیں سکتی۔ عورت آزاد ہے اپنے معاشی معاملات کو چلانے کے لیے بھی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو معاشی طور پر حقوق تو دیے ہیں، لیکن اس پر ذمہ داریاں عائد نہیں کی۔ عورت کے حق کے بارے میں کہ عورت کمانے کا حق رکھتی ہے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمان خواتین نے اپنے شوہروں کا ساتھ بھی دیا ہے۔ یعنی کام کرنے کے بعد ساتھ دینے والوں میں خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ ایک بار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے یہ کہا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں جیسی ہے، آپ مجھے بتائیے کہ اس معاملے میں میرے لیے کیا فیصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ خولہ بار بار آپ سے کہہ رہی تھیں کہ آپ اس بارے میں کوئی فیصلہ کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا فیصلہ آسمان سے اترا۔ اس موقع پر جب یہ بات کہی گئی کہ جس نے قسم کھائی ہے وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے گا، سیدہ خولہ نے کہا کہ میرے شوہر میں پہلے ہی جنون کی کچھ لٹک ہے اور وہ اپنے اوپر ضبط کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، عمر میں بھی بڑھ چکا، اس لیے آپ میرے حق میں کوئی اور فیصلہ کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے گزر اوقات کے لیے بھی تکلیف میں مبتلا ہیں، اور میں اپنے گھر کے اخراجات کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ مدد کرتی ہوں، میں اس کا خرچ بھی برداشت کرتی ہوں، تو میرے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے، میرے پاس اتنی یعنی میری اوقات نہیں ہے، اور میرے شوہر کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کہیں سے کھجوریں آئیں تو آپ نے کہا کہ یہ کھجوریں جو ہیں وہ لوگوں میں تقسیم کروا دو، چلو یہ کھجوریں لوگ مسکینوں میں بانٹ دیں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم تو خود سب سے زیادہ مسکین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں اس خاندان کو دے دیں، اور یوں اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کہنا کہ میں اپنے شوہر کو خود کما کر دیتی ہوں، یعنی وہ خود کمائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ کل ایسی مشکل میں عورت کو کمائی کرنے کا حق دیا تھا اسلام نے، یعنی یہ ذمہ داری ہو گئی نا، حق نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کی صحابیات
اپنے گزر اوقات کے لیے بہت سے کام کیا کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں اس کی پوری اجازت تھی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کمانے کے لیے وقت لگانا، کمانے کے لیے عورت کا دن بھر باہر رہنا یا رات کے اوقات میں باہر رہنا، کیا یہ سب کچھ اسلام الاؤ کرتا ہے؟ اس کے لیے اسلام کا موقف کیا ہے؟ 2 بنیادی چیزیں ہیں جو اسلام چاہتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ گھر کا نظام متاثر نہ ہو، اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ عورت کی عزت کی حفاظت کی ضمانت ہو. ان 2 شرائط کے ساتھ اسلام عورت کو کمانے کی اجازت دیتا ہے. یہ بڑی فطری سی بات ہے. خاندانی نظام کی بقا پہلا کام ہے. خاندانی نظام میں عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا پہلا کام ہے، اور کمانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کفالت کا ذمہ دار مرد کو بنایا ہے، عورت کو نہیں بنایا. لیکن عورت کمانا چاہے تو اس مال کے بارے میں عورت کو یہ حق دیا ہے. مال اس کا ہے، ملکیت اس کی ہے، ڈیسیژن بھی اس کا ہوگا. اس کے ذاتی ڈیسیژن کی وجہ سے وہ مال خرچ ہو سکتا ہے، اس کے ڈیسیژن کے بغیر نہیں. میں اس وقت کچھ مثالیں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ وہ خواتین جو جاب کرتی ہیں ان کی کیا کیفیت ہے. وہ جو اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں، کثیر وقت لگاتی ہیں. کراچی یونیورسٹی کی ایک ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا کہ میں اپنی جاب کے سلسلے میں تقریباً 5 بجے گھر پہنچتی ہوں، لیکن جب میرا بیٹا اسکول سے آ جاتا ہے تو میرا دل میرے گھر میں میرے بچے میں اٹکا رہتا ہے. ہر وقت مجھے یہ خیال پریشان رکھتا ہے کہ میرا بچہ اس وقت ٹی وی پر کیا دیکھ رہا ہوگا، اس وقت اس کی کیا مصروفیات ہوں گی. یہ ایک ذمہ دار عورت کے حالات ہیں جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ وقت بچے کا تھا، یہ وقت کسی اور کو نہیں ملنا چاہیے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ وہ خواتین جو ابتدا میں جاب کرتی ہیں، وہ لڑکیاں جو جاب کرتی ہیں، ان کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں. لیکن میں ایک ایسا مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو نارملی انڈر ڈسکشن نہیں آتا. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے تحت ایک ریسرچ میں نے کنڈکٹ کروائی تھی ان خواتین کے بارے میں جو جاب کرتی ہیں، ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کہ وہ اس وقت سیٹسفائیڈ ہیں، اچھا فیل کرتی ہیں، یا جاب کی وجہ سے وہ اطمینان والی زندگی بسر نہیں کر رہی. ریسرچ کے نتائج بہت عجیب تھے. ان میں ایسی خواتین بھی تھیں جن کو جاب کرتے ہوئے 10 سال گزر گئے تھے، 15 سال گزر گئے تھے، 20 سال گزر گئے تھے. خواتین کی میجورٹی ایسی تھی جو شادی شدہ نہیں تھی. ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے اپنا گھر کیوں آباد نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں سونے کے انڈے دینے والی مرغی سمجھتے ہیں، اس وجہ سے ہم نکاح کرنے کے قابل ہونے کے باوجود نکاح نہیں کر پائیں. گھر میں جو بھی رشتہ آتا تھا اس رشتے کے بارے میں ایسی خرابیاں ہمارے سامنے رکھی جاتی تھیں کہ ہم کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتے تھے، اور ڈیسیژن کرنے کا ہمیں اختیار نہیں دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے لیے وقت جب گزرتا چلا گیا تو اب ہم ایک ایسے موڑ پر آ گئی ہیں جہاں ہمیں کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پنجاب سے تعلق رکھنے والی ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے میڈیکل ایجوکیشن کمپلیٹ کی تو میرے رشتے آنے شروع ہو گئے. تو میرے پیرنٹس نے کہا پہلے ہاؤس جاب کر لو. میں نے ہاؤس جاب کر لیا تو انہوں نے کہا جاب کر لو. جب میں نے جاب کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی
تو کافی وقت ہے، لیکن یہی دن ہوتے ہیں جب تم اسپیشلائزیشن کر سکتی ہو. اسپیشلائزیشن پہلے کر لو، بعد میں بہت مشقت ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ہر آنے والا رشتہ جو ہے وہ اسی طرح سے رد کر دیا جاتا کہ ابھی میں پڑھ رہی ہوں، ابھی میں اسپیشلائزیشن کر رہی ہوں، ابھی میں جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کر رہی. کہتی ہیں کہ اب میں ایک ایسے موڑ پر ہوں جہاں پہ بہت تکلیف میں مبتلا ہوں کہ آخر وہ والدین جو مجھ سے محبت کرتے تھے، جنہوں نے میری تعلیم کے اوپر اتنا سرمایہ بھی لگایا، اب وہی والدین میری زندگی کے بارے میں ڈیسیژن کرنے سے کیوں ریلکٹنٹ ہے. تو میں نے اپنے والدین سے ایک روز طے کیا کہ میں بات کرتی ہوں. جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا بیٹا ہم نے آپ پر اتنا سرمایہ اس لیے نہیں لگایا تھا کہ آپ ڈاکٹر بننے کے بعد کسی دوسرے خاندان کو فائدہ پہنچا دو. اس اپروچ کے ساتھ جب کوئی لڑکی جاب کرتی ہے، جب کوئی لڑکی بزنس کرتی ہے، کوئی عورت بزنس کرتی ہے، تو اس کا مال نہیں سمجھا جاتا. اس کا مال یا تو والدین کا ہوتا ہے یا پھر بعد میں شوہر کا ہوتا ہے، اور اگر مال اس کے پاس ہو بھی تو اس کے بچوں کے ذریعے سے وہ مال نکلوا لیا جاتا ہے. اور سبب یہی ہے کہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ ایسے ہو گئے، ان کی مائنڈ کی پروگرامنگ ایسی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عورت ملکیت کا حق نہیں رکھتی. اس وجہ سے وہ کمانے کی مشین تو بن جاتی ہے، وہ دن میں محنت کرتی ہے کمانے کے لیے، گھر پہنچتی ہے تو گھر کی ذمہ داریاں اسی کی ذمہ داریاں سمجھی جاتی ہیں. بچوں کی پیدائش، ان کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت، ان کے باقی معاملات، رشتہ داریاں نبھانا، یہ سب معاملات اس نے ضرور اس نے اچھے طریقے سے یہ معاملات لے کر چلنے ہوتے ہیں. دوہری ذمہ داریوں کا بوجھ اسلام نے عورت پر نہیں رکھا. اسلام نے عورت کو آزاد رکھا ہے. چاہو تو کر سکتی ہو، مجبوری ہو کر سکتی ہو، صلاحیت رکھتی ہو، کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہو کر سکتی ہو، پابند نہیں ہو. مالی معاملات میں اسلام نے عورت کو ایسے حقوق دیے ہیں جیسے نان و نفقہ کا حق پہلے والد کا ہے، بعد میں شوہر کا ہے. مہر کا حق شوہر دیتا ہے. پھر اسی طرح سے وراثت کا حق اسلام اسے دیتا ہے. عورت پانے والوں میں سے ہے، مرد دینے والوں میں سے ہے. دینے والا ذمہ دار ہوتا ہے، پانے والے کا حق ہوتا ہے. پانے والے کو جب کمانے والا بننا پڑتا ہے تو پھر اسے مال رکھنے کا حق نہیں دیا جاتا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی حقیقی سمجھ عطا کرے، اس کے پرو اینڈ کونس دیکھنے اور اس کے پورے سینیریو میں رکھ کے اسے ہمیں دیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے، تاکہ انسانی معاشرہ اور اسلامی معاشرہ حسن و خوبی کے ساتھ آگے بڑھے.